आबा मोहब्बत लाखो सुभान अल्लाह। जिक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रह वञा, जिक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रह वञा। तू भी राजी ते मैं भी अपना हाथ ठरेंदा रह वञा। और तेरा मेरा हिक जो है महबूब ते वल ही करूं, तेरा मेरा हिक जो है महबूब ता वल ही करूं। तू अरश ते ना घिने मैं इथ चुमेंदा रह वञा, तू अरश ते ना घिने मैं इथ चुमेंदा रह वञा। और लोग पढ़ते हज नमाजा मेरे जिम्मे कम लाए हो, लोग पढ़ते हज नमाजा मेरे जिम्मे कम लाए हो। मैं तेरे महबूब दा मुखड़ा तकेंदा रह वञा, मैं तेरे महबूब दा मुखड़ा तकेंदा रह वञा, मैं तेरे महबूब दा मुखड़ा तकेंदा रह वञा। और जिंदगी दे विच ऐ खुदा शाकिर को ए तौफीक दे, जिंदगी दे विच ऐ खुदा शाकिर को ए तौफीक दे। कब्र विच सरकार दियां मीलादा मनेंदा रह वञा, कब्र विच सरकार दियां मीलादा मनेंदा रह वञा। बल्कि शाकिर शूजाबादी से किसी ने पूछा था कि तुम्हारी ज़िंदगी इंतहाई गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी है, तो क्या कहते हैं इस ज़िंदगी के बारे में। और जो तुम्हारी औलाद है, दो बेटे, वो दोनों नाफरमान हैं। तो उसने बड़ा बरमहल और ख़ूबसूरत जवाब दिया कि इथां जो भोग भोगे हैं उथां कोई ता जजा मिलसी, इथां जो भोग भोगे हैं उथां कोई ता जजा मिलसी। थकेड़े सारे ले वैसन नबी मिलसी खुदा मिलसी, इथां जो भोग भोगे हैं उथां कोई ता जजा मिलसी। थकेड़े सारे ले वैसन नबी मिलसी खुदा मिलसी। इन्हीं अकीदतों में गुजारिश करूँगा मोहतरम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद बिलाल रिजवी साहब तशरीफ़ लाएंगे और अपना इजहार ख्याल फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा। हमिदा व मुसल्ली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब आप मोहब्बत ना दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। मोहब्बत ना पढ़ो। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मेरे यार दिए ए सारे खुदाई ते कोई एतराज़ ना करे। मेरे यार दिए ए सारे खुदाई ते कोई एतराज़ ना करे। ए दिल कायनात बनाई ते कोई एतराज़ ना करे। अल्लाह प्या फरमांदा है कि ए आमना मैदा दुलाराए सारे नबियां चों मैनू प्यारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे गौसिया, उलमाए आले सुन्नत। माशाअल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद साजिद हुसैन रिजवी साहब और अल्लामा सिद्दीक ज़िया साहब, अल्लामा रियाज हुसैन सियालवी साहब तशरीफ़ ले आए। आप अपने अल्लों अपने वाले साहब अल्लों दिल दिया था गराइयों तो खुश आमदीद अर्ज करने। ए आमना मैदा दुलाराए
اے سارے نبیاں چوں مینوں اے پیارا اے اللہ پیا فرماوندا ہے کہ اے دے چہرے دی قسم میں چاہے تے کوئی اعتراض نہ کرے۔ اور اگلا مصرع جڑا میں پڑھن لگیا نا بڑا ہی کمال دا مصرع ہے، اور اے شعر میں ساڈے علاقے دے اندر ایک فروقہ شہر سہیوال دے نال اتھے علامہ صاحب میں شعر پڑھیا سی تے جدوں محفل مکمل ہوئی، محفل تو بعد میں جدوں باہر نکلیا نا اس علاقے دے جتنے بھی اہل تشیع سن سارے میرے اردا گرد ہو کے کہندے نے علامہ صاحب سانو ٹائم دیو، اپنی اساں مجلس کرانی تے تساں سانو ٹائم دیو۔ میں آکھا میاں سانو تے بزرگاں سکھایا ہی نہیں کہ جنہاں دے دل وچ سرکار دے صحابہ دا بغض ہوئے اسی اس محفل وچ نہیں جاندے۔ تو او جس محفل تے میں گیا سا جنہاں مینوں بلایا سی انہاں اہل تشیع نے اس مسجد امام صاحب نال رابطہ کیتا تو منت ترلا کیتی کہ قاری صاحب نوں آکھو کہ مسجد بھی تہاڈی ہوے گی، نقیب بھی تہاڈا، خطیب بھی تہاڈا، صرف پیسہ اسی دیاں گے تے علامہ صاحب دا خطاب رکھو۔ تے انہاں مینوں فون کیتا، میں کہ حضرت صاحب اس پیسے تے لعنت بھیجنے جڑا بغض صحابہ والا ہو، اس پیسے نوں اساں کی کرنا جس پیسے دے اندر حضور دے صحابہ دے بغض دی بو آئے، سانوں تے پیسہ بھی وہ چاہیے جس وچ عشق مصطفیٰ دی خوشبو آئے۔ تے اے مصرع سنو، اللہ پیا فرماوندا ہے کہ اے دے بچیاں دا رتبہ ودھایا ہے، او جنہ حق لئی سر چکٹایا ہے، اے دے بچیاں دا رتبہ ودھایا ہے، او جنہ حق لئی سر چکٹایا ہے۔ اللہ پیا فرماوندا ہے کہ اے جنت میں اینا نام ولائی تے کوئی اعتراض نہ کرے، اے جنت میں اینا نام ولائی تے کوئی اعتراض نہ کرے۔ حضرت دا حکم ہے کہ دوبارہ پڑھو، جو تسا دوبارہ سننا ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ پیا فرماوندا ہے کہ اے دے بچیاں دا رتبہ ودھایا ہے، او جنہ حق لئی سر چکٹایا ہے۔ اللہ پیا فرماوندا ہے کہ اے جنت میں اینا نام ولائی تے کوئی اعتراض نہ کرے۔ بعد از حمد و ثنا کریم آقا علیہ السلام دی ذات والا صفات ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے بسد واجب الاحترام زی وقار زی احتشام علماء کرام، ثناخانہ شری لسان، حفاظی کرام، ساداتی کرام اور دیگر حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ احباب نو معلوم ہے کہ اج دی محفل پاک بسلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالہ نال نکاح کیتی گئی دعا ہے میرا مالک اس پاک بزم نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص دعا فرماؤ اللہ رب العزت اس پاک محفل دا صدقہ میرے والد ماجد نو شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ میں انتہائی مشکور ہاں اپنے مہمان گرامی خطیب علیہ سنت حضرت علامہ مولانا طلع غفار صدیقی نقشبندی صاحب اب ماشاءاللہ اپنی گو مصروفیات جو ٹائم کٹ دے ہوئے تشریف لے آئے، میں آپ دا دل دی اتھا گرائیاں تو خوش آمدید عرض کرنا، اور بالخصوص میرے چک دے وچوں آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر سید صاحبزادہ ثقلین حسین شاہ صاحب آپ تشریف لے آئے، بھائی محمد ثقلین گوندر صاحب 116 شمالی تو انہوں محبت فرمائی تشریف لے کے آئے، قبلہ استاذ محترم علامہ ساجد حسین رضوی صاحب، علامہ ریاض حسین سیالوی صاحب، علامہ صدیق ضیاء صاحب، میں تمام دا دل دی اتھا گرائیاں تو خوش آمدید آپ نو کہنا۔ حضرات محترم میں تقریر کرنے واسطے کھڑا نہیں ہویا، صرف میں سبق سنانا ہے، تو علماء نے سبق سن کے دعا بھی دینی ہے، اگر کوئی کمی بیش ہوئی تو میری اصلاح بھی فرمانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ،
کہ اے لوگو اللہ دی ذات تے ایمان لیاؤنے تو بعد اللہ دی ذات تے ایمان لیاؤ، رسول اللہ دی ذات تے ایمان لیاؤ۔ ایمان دی ڈیفینیشن کی ہے، ایمان دی ڈیفینیشن کی ہے، ایمان دی ڈیفینیشن ہے میرے کریم آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اتنا تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا جتنا تک اپنی آل تو ود کے، اپنی اولاد تو ود کے، اپنے ماں باپ تو ود کے، اپنے مال تو ود کے، حتیٰ کہ اپنی جان تو ود کے کوئی میں محمد نال پیار نہیں کردا اتنا تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اور اے ایمان دی ڈیفینیشن حضرت تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ نے بھی اس طرح فرمائی کہ ایک آپ دا مرید سی، آپ دے پیچھے نمازاں پڑھن والا تے کہندا حضور میں تواڈے پیچھے نماز پڑھدا، مرید تواڈے پیچھے نماز پڑھنا تے مینوں الٹے سیدھے خیال ہوندے نے، لہٰذا کوئی ایسا مہربانی فرماؤ تاکہ نماز وچ خیال نہ ہون۔ آپ نے فرمایا تو نماز پڑھی رکھ، اللہ کرم فرمائے گا۔ وہی بندہ کچھ دنوں تو بعد لینوں لے گیا، وابی ہو گیا۔ جدوں وابی ہویا تے آپ دی بارگاہ چاہیا تے آ کے عرض کردا حضور جدوں تواڈے پیچھے نماز پڑھدا ساں تے ادوں الٹے سیدھے خیال ہوندے سن، جدوں دا لین تو لتھیاں وابی ہویا ہن تے مینوں الٹے خیال بھی نہیں آوندے۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان اتھے ڈاکہ ماردا ہے، چور اتھے چوری کردا جتے خزانہ ہوئے۔ جدوں ساڈے کول سیں تے ایماندار سیں، جدوں اتھے گیا تے بے ایمان ہو گیا ہے، لہٰذا شیطان نے ہن حملہ کی کرنا ہے؟ شیطان ادو حملہ کردا سی جدوں تو ایمان والا سے، ہن تے ہوئی بے ایمان گیا ہے۔ غلام رسولوں منکر ہوئے جا بنے عبداللہ، جے نہ اسی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ؟ واہ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جدوں ساڑے کول سیں تے ایمان والا سیں، جدوں ایتھوں گیا تے بنی بے ایمان گیا ہے تے شیطان اوتے حملہ کردا جتھے ایمان ہوئے، ہن تے ہوئی بے ایمان گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو میں رب دی ذات تے ایمان لیاؤ، میرے محبوب دی ذات تے ایمان لیاؤ۔ یا اللہ نماز ایمان لیاؤنے تو بعد پھر اسی کی کریے؟ نماز پڑھیے۔ رب نے فرمایا نماز دی واری نہیں۔ یا اللہ روزے رکھیے، رب نے فرمایا روزیاں دی واری نہیں۔ یا اللہ زکاتاں ادا کریے، رب نے فرمایا زکاتاں دی واری نہیں۔ یا اللہ پھر کیڑا کام کریے؟ اللہ نے فرمایا میں رب دی ذات تے ایمان لیاؤنے تو بعد، میرے مصطفیٰ دی ذات تے ایمان لیاؤنے تو بعد پھر تہاڈا پہلا کام ہے وے وتعزروہ وتوقروہ، نمازاں بعد وچ، روزے بعد وچ، زکاتاں بعد وچ، تسبیحات تمجیدات تحلیلات تکبیرات اے سارے کم بعد وچ نہیں۔ مولا پھر پہلا کم کیڑا ہے؟ فرمایا میرے محبوب دے ادب دی واری ہے، تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، مصطفیٰ کریم دے ادب دی واری ہے۔ تے جے کر دل وچ ادب نہیں نمازاں دا فائدہ نہیں، جے کر دل وچ ادب مصطفیٰ نہیں پھر نماز دا فائدہ نہیں، روزے دا فائدہ نہیں، حج زکاتاں دا فائدہ نہیں۔ ایک ساریاں چیزاں دا فائدہ ادو ہوئے گا جدو دل وچ ادب مصطفیٰ ہوئے گا۔ اور صحابہ نے ادب کیویں کیتا؟ صحابہ نے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک او سرکار دے صحابی نے جنہ دیاں 4 پشتاں درجہ صحابیت فائز، 4 پشتاں۔ آپ دے دادا، آپ دے ابا جان بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ دا بیٹا بھی صحابی، آپ دا پوتا بھی سرکار دا صحابی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک دے ابا جان حضرت ابو قحافہ نے حالے کلمہ نہیں پڑھیا، حالے مسلمان نہیں ہوئے۔ ایک دن کیتی سرکار دے بارے زبان درازی، سیدنا صدیق اکبر نے تماچا ماریا باپ دے منہ تے، دوڑے دوڑے سرکار دی بارگاہ عرض کر دینے کملی والیا میرے باپ نے کیتی ہے تواڈے بارے زبان درازی تے میں ماریا باپ نو تھپڑ۔ کملی والے ارشاد فرماؤ میں ٹھیک کیتا ہے یا غلط کیتا ہے؟ میں ٹھیک کیتا ہے یا غلط کیتا ہے؟ سرکار نے فرمایا صدیق تیرے باپ نے میرے بارے زبان درازی کیتی ہے، تینوں تے کچھ نہیں نہ کیا، باپ نو نہیں سی مارنا تھپڑ، باپ اوکھے سوکھے ویلے کم ہوندا ہے۔ عرض کر دینے کملی والیا تسا تھپڑ تو پہ منع کر دیو، اگر میرے کول تلوار ہوندی، اس ٹائم تے تلوار نہیں سی، کملی والیا جے ہوندی میرے کول تلوار میں باپ دا سر ہی قلم کر کے رکھ دینا سی۔ کملی والیا باپ بعد وچ کم آنا ہے، پہلے تہاڈی محبت نے کم آنا ہے۔ اے ادب مصطفیٰ ہے، اے تعظیم مصطفیٰ ہے۔ سرکار دے ایک صحابی جنہ دا نام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس سرکار دے غلام نے ایک دن قافلے نال جا رہے نے، مال سر تے چکیا، رستہ بھول گیا، جنگل دے اندر گئے۔
جدو جنگل وچ آپ پہنچے تو جنگل دا بادشاہ شیر آیا. شیر بڑا خوش ہویا کہ میری خوراک مینوں مل گئی ہے، میں حملہ کراں گا. حضرت سیدنا سفینہ آپ نے جدو ویکھے نا کہ جنگل دا بادشاہ شیر میرے ال آ رہا ہے، آپ نے فرمایا یا ابا الحارث، اے جنگل دیا شیرہ رک جا. یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے جنگل دیا شیرہ مینوں آپ نہ سمجھی، مینوں آپ نہ سمجھی، میں رسول کریم دا غلام ہاں، میں لجپال آقا دا غلام ہاں، سرکار دا صحابی ہاں. جیڑا شیر حملہ کرن پہ جاؤندا سی وہی شیر حضرت سفینہ دے قدمی پہ گیا ہے، وہی شیر حضرت سفینہ دے قدمی پہ گئے. مسلمان بھائیو پھر اس مقام تے عارفاں دے سلطان دی قلم اٹھیا، فرماتے نے کہ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم پڑھ کے کڑ کے ہوتے نال کو سنگی. اچھی بولو سبحان اللہ. اے نال کو سنگی او سنگ نہ رکھی اتے کل نو لاجے نہ لائے. تربوز نہیں بنے دے او بھاویں مکے توڑے لے جائیے تے کھارے کھو کدے مٹھے نہیں ہوندے. حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ کھارے کھو کدے مٹھے نہیں ہوندے بھاویں سہ منا گڑ پائیے. اس دا معنی کی، اس دا مطلب کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جے دل وچ ادب مصطفیٰ نہیں، عشق مصطفیٰ نہیں تو پھر ایڈے بسترے چکن دا فائدہ کوئی نہیں، ایڈیاں کتاباں پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں. کتاباں پڑھیاں جان گیاں ادو انہاں دا فائدہ ہوئے گا جدو دل وچ ادب مصطفیٰ بھی ہوئے، عشق مصطفیٰ بھی ہوئے. میں انہی الفاظ دے نال اپنی گفتگو ختم کردہ اور اپنے مہمان گرامی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا طلحہ غفار صدیقی نقشبندی صاحب نو بڑے ہی ادب دے نال گزارش کرنا کہ آپ تشریف لیاؤن اور اپنے نورانی وجدانی خطاب دے نال ساڑھے قلوب و اذہان و معطر و منور فرمان. احباب ایک دفعہ نعرے دا جواب دیو، نعرہ تکبیر. اچھی بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسنين زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا بعد مدت کے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے سر اٹھائے ہوئے چلتے ہیں غلامان نبی سر اٹھائے ہوئے چلتے ہیں غلامان نبی جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے
بعد از حمد و صلات میرے انتہائی واجب القدر ذی احتشام علماء کرام، برادران گرامی قدر، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی خوبصورت محفل پاک عظیم الشان فقید المثال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے اندر آپ احباب نو اور منو حاضری دا موقع ملے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ احباب دا آنا، مل بیٹھنا، میرا بھی شریک ہونا، یہ تمام اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس خوبصورت محفل پاک دے اہتمام و انصرام دے اتے میں صمیم قلب دے نال مبارکباد پیش کراں گا میرے بڑے ہی پیارے بھائی خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال قادری رضوی صاحب، اور آپ دے والد محترم بانی محفل جناب مستری محمد اقبال صاحب، اور انہ دے برادر محترم حافظ حسن اقبال قادری رضوی صاحب، اور دیگر تمام انہاں دوستانوں جنہاں نے اس محفل پاک نو سجان دے اندر انہاں نال تعاون کیتا، کوشش کیتی، اللہ سب دی کاوش اپنی بار دے اندر قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار میرے دائیں بائیں علماء کرام تشریف فرمانے، اور علماء کرام دی موجودگی دے اندر میرے جیسے طالب علم دی ممبر رسول تے بیٹھ کے گفتگو کرنا، یہ میرے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے۔ تو حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ قاری بلال صاحب دی یہ محنت قبول فرمائے، انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے دے نال محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے، اور یقیناً آپ احباب بھی اپنی مصروفیات وچوں ٹائم نکال کے تشریف لے کے آئے ہو، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو الحمدللہ تعالیٰ اسی خوش نصیب ہاں کہ جڑے سرکار دے ذکر دی محفل دے اندر حاضر ہاں۔ ذکر مصطفیٰ ہی محفل دا عنوان ہے، اور ذکر مصطفیٰ ہی میری تقریر دا بھی عنوان ہے۔ حضرات ذی وقار میں قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جدے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ برادران ذی وقار ایک قرآن مجید دی جڑی سب تو چھوٹی صورت ہے جنہوں سورۃ الکوثر کہندے نے، اکثر تسی پڑھ دے بھی ہو، سن دے بھی ہو، لیکن آج اسی یہ سمجھن دی کوشش کرنی ہے کہ اس صورت دی اندر اللہ نے کیویں اپنے یار دیاں عظمتاں بیان فرمائیاں نے۔ سورۃ الکوثر دی اندر حضرات ذی وقار علماء کرام تشریف فرمانے، اور علماء ساڑھے سر دا تاج ہوندے نے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ علماء ہی انبیاء دے وارث نے۔ تو دوستان ذی وقار علماء کرام کے سبق سنانا ہے، آپ احباب نو تقریر سنانی ہے، لیکن تھوڑا جہا دائیں بائیں توجہ چھوڑ کے اپنے دل دی تار گنبد خضرہ وال جوڑ کے نظرہ نہ نظرہ ملا کے گھٹنیاں تو ہاتھ تھلے لا کے، نوجوان بندہ گھٹنیاں تے ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکدا، بوڑھا آدمی بیٹھ سکدا وے، تھوڑا جہا قریب ہو جاؤ، جڑے پیچھے دوست بیٹھے ہو تھوڑا جہا اگے آ جاؤ، ایک دو قدم اگے آ جاؤ، تاکہ ایک محفل دا باقاعدہ اچھا جہا ماحول بن جائے۔ اور ایک سوال ہوتا ہے پیپراں دے اندر